बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज के व्लॉग में भी बड़ी अहम खबरें हैं, उनका तज्जिया मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो ताकतवर शख्सियत अमेरिका के दौरे पर अचानक रवाना हुई, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन ये दावा करेंगे, फ़्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम बता रहा है कि कंपनी का एक बड़ा अहम जहाज़ अमेरिका रवाना हुआ। कौन था उसमें? और इस महीने में कुछ अहम लोगों के इस्तीफ़े भी मुतवक्का हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? शहबाज हुकूमत की रूसी सदर से मुलाकात का बड़ा नुकसान हुआ, पुतिन ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निजात मेंबरान पार्लियामेंट इंतखाबात में आ रहे हैं और नवाज शरीफ की भी एक खुफिया मुलाकात है चौधरी निज़ामुद्दीन के बड़े अहम बेटे के साथ। और बगावत के बदले बगावत, अब गंडापुर का मरियम को जवाब है। तहरीक इंसाफ ने काजी पर अदम एतमाद किया, लेकिन तहरीक इंसाफ की वकला की टीम का बड़ा अजीब किरदार, और इसका आज नुकसान क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये वकला ने क्यों ऐसे किया। 6 जुलाई जलसा, टाइटल कैदी नंबर 4 804 आमिर मुगल दोबारा गिरफ्तार हुए। इजाज़त मिली लेकिन तहरीक इंसाफ जलसा नहीं करना चाहती। वजह क्या है? पंजाब में एक अहम खातून के शोहर भी ख़तरे में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के धांधली के मामले पर काजी दीवार बने हुए हैं। काजी का अदम एतमाद का मामला भी है, मुराद सईद का पैगाम भी है, खबर मानी का मिनते कर रहा है केस ना सुना जाए, और मुल्की मईशत तबाह बर्बाद हो रही है। आसिफ जरदारी के नौकर के घर से 6000 करोड़ निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुफ्त के रजाकार, गुरीला वार के फाइटर, सोशल मीडिया के वॉरियर, पेड टिकटॉकर्स और पेड यूट्यूबर्स को पछाड़ रहे हैं। फायर वॉल क्या एक्टिव होगी या नहीं, इसकी ढकोसला है क्या है, इसकी तफसील सब बातों की मैं आपके सामने रखता हूँ। ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन की पहले एक बड़ी खबर कि कंपनी का जो जहाज़ चकलाला से उड़ा, इन्होंने बल्कि ट्रैकिंग सिस्टम भी निकाल के लगा दिया सोशल मीडिया पे। ये अमेरिका में लैंड हुआ, बाकायदा तौर पर फ़्लाइट और टाइम है, और इन्फॉर्मेशन यही है कि ताकतवर तरीन शख्सियत अमेरिका पहुँच के, ताकि मामला जो अमेरिका से करारदाद के बाद इलेक्शन धांधली के उठ रहे हैं उन्हें किसी तरह रोका जाए। 3 जुलाई 9:52 पर यह फ़्लाइट हिल्टन होटल में पहुंची। ये फ़्लाइट तुर्की के रास्ते लंदन से होती हुई अमेरिका पहुंची है। 30 जून को ये चकलाला एयरबेस से उड़ी। ये पूरी की पूरी तफसील है, लेकिन अंदर कौन है इसके, ये मामला खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन सब जानते हैं कोशिश क्या है। कोशिश ये जो इंटरनेशनल दबाव बढ़ रहा है और बड़े लेवल पर बढ़ रहा है, इसके बारे में डिप्लोमेसी करने की, कि ऐसा लेकिन हो नहीं सकता। मामला अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंच चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की राय आ चुकी है, और अब ये मामला एक और देखें, इदारे इसमें जंप कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहली मरतबा बड़ी ट्वीट पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ पर की, और अब इसमें मज़ीद इदारे भी कूदना शुरू हो गए। ये सफारती कोशिशों को धचका भी एक बड़ा लगा। शहबाज शरीफ ने पुतिन से मुलाकात की, इसने सोचा कि चले मैं अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को पैगाम को देखें, अगर पाबंदियाँ लगीं तो फिर हम रूस के साथ खड़े हो जाएंगे, यूक्रेन की जंग से पीछे हट जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जंग तो खुद अब अमेरिका भी पीछे हट रहा है, और रूस भी फेस सेविंग चाहता है, क्योंकि मामला डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आपको पता है सेटल होता हुआ नजर आएगा। ट्रंप तो ये जंग चाहता नहीं, उसने तो बात भी कर दी, उसके रूस के साथ ताल्लुकात भी ठीक थे, और सबसे बढ़कर जो अभी सदर पुतिन भी ये चाहता है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ जाए और खान की रिहाई हो, क्योंकि देखिए इसका बड़ा अहम मामला है। उसे पता है कि ये लोग सिर्फ ब्लैक मेलिंग के लिए हैं, इनका असल मकसद रूस के साथ खड़ा होना नहीं, ये सिर्फ रूस के साथ इस वक्त इमरान खान की वजह से खड़े हुए हैं। इमरान खान आया था बगैर किसी लालच मकसद के, अपने मुल्क के लिए सस्ती गंदम और सस्ता तेल खरीदने, और यहाँ तक पाकिस्तान के मसाइल हल। लेकिन ये लोग सिर्फ ब्लैक मेलिंग करने के लिए, नोटंकी के लिए आए हैं। और सदर पुतिन, याद रखें, KGB का साबिक रहा है सरबराह, वो जानता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत, उनके सहूलतकार, इनके असल मकासद क्या है। ये हमेशा डबल गेम करते रहे, अमेरिका भी इन पर इल्ज़ाम लगाता रहा। ये सिर्फ अमेरिका की कॉल के रिस्पांस में आए हैं, और सदर पुतिन को पता है कि हालात अमेरिका के साथ उसके ठीक होने जा रहे हैं, तो वो इनकी वजह से अपने हालात तो ख़राब करेगा नहीं। और ख़ास तौर पर ये देखें, इस वक्त इंटरनेशनल सियासत के लोगों को ज़्यादा पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरह यूक्रेन की जंग से इनकी जान छुड़ाई जाएगी। रूस खुद भी 2 साल से तंग पड़ा, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो भी चाहते हैं फेस सेविंग मिले, कुछ सेफ एग्जिट मिले, जान छुड़ाएं। और यूरोप के मामलात भी देखें जो बड़े लेवल पर बदलते जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये यूक्रेन की जंग शुरू की वो अब ख़त्म हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो अब जो बरतानिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी बरतानवी पार्लियामेंट में भी वहाँ से एक बहुत बड़ा क्लीन स्वीप जो होने जा रहा है। अभी आप बल्दियाती इंतखाबात उनके देखें, जिसमें अभी वहाँ फ़लस्तीन की जो हामी हैं, जो यूक्रेन की जंग के ख़िलाफ़ है, वो लोग पार्लियामेंट में पहुँच गए। अभी पाकिस्तानी निजात 13 मेंबरान भी इस वक्त इंतखाबी मैदान में हैं। उनके जीतने के बाद खान का मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हो जाएगा। कोई ये इत्तफ़ाक़ है कि जितने भी मेजॉरिटी है वो सारे के सारे खान के हामी है। 23 जुलाई को भी वहाँ पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा सेशन भी होने जा रहा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वहाँ बड़ी करारदाद एक और आने वाली है, भी आप देखिएगा। उसके बाद यूरोप के बाकी ममालिक भी आपको पता है खान के लिए आवाज़ उठाना शुरू करेंगे, और एक ऐसे मौके जब रूस के पास आपको पता है इस वक्त उनके 700 से 1000 अरब यूरोप में फ्रीज पड़े हुए हैं, तो रूस मेरा नहीं ख्याल कि इनके रिस्क लेके इनकी बात मानेगा, और ये सफारती कोशिश की नाकाम है। और ऊपर से जो इनके अपने मराहल इस वक्त ख़तरनाक है, मुल्की मईशत के हालात पाकिस्तान के इस हालात पर पहुँच गए हैं, इस नहज पर
کہ اعلیٰ عہدیدار خود اس نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جنہیں اس وقت زبردستی روکا جا رہا ہے۔ اس میں نیب کے چیئرمین ہیں اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن کے استعفے کی اور ریٹائرمنٹ کی خبریں ہیں کہ وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ 3 مزید ادارے بھی ہیں۔ یہ لوگ ایک تو ملکی حالات بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ ان حالات میں آگے کیا بنے گا، وہ انہیں اس وقت زبردستی ان عہدوں پر روکا جا رہا ہے، کیونکہ ان سے ڈر ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں۔ انہیں نوکریوں سے ہٹنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ نواز شریف کے بھی دیکھیں جو خفیہ میٹنگ بھی ہوئی، ملاقات ہوئی، وہ اسی تناظر میں کہ ان لوگوں کو ان عہدوں سے نہیں ہٹنے دینا، کیونکہ یہ سب لندن پلان کے اس تمام معاملات کو جانتے ہیں، عینی شاہد ہیں۔ ان کے ہٹنے سے ایک تو نظام بکھرے گا، دوسرا ان کے سارے پلان باہر آ سکتے ہیں۔ اور نواز شریف کو یہ پیغام اعلیٰ ترین افسر کا جو بیٹا لے کر آیا خفیہ ملاقات، اس میں انہیں یہی بات چیت ہے کہ حالات تو ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اب انہیں قابو میں کیسے لانا ہے، کیا پیچھے ہٹنا ہے یا طاقت سے مزید بڑا حملہ کرنا ہے۔ کیونکہ خان کا یہ پیغام اصل میں کمپنی تک پہنچ گیا، ان عہدیداروں تک پہنچ گیا کہ خان انتقام نہیں لینا چاہتا، کوئی لٹکانا پھانسی گھاٹ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور بار بار جو مثال دی جا رہی ہے کہ کے پی دیکھ لیں وہاں پہ کیا نہیں ہوا لوگوں کے ساتھ، جو لوگ اس چیزوں کو اپنی ذاتی دشمنی ملاتے ہیں انہوں نے بھی معاف کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں ان تمام عہدوں پر ابھی بھی وہی لوگ کام کر رہے ہیں جو پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے علی امین گنڈا پور کے بال تک کاٹے، لیکن کیا علی امین گنڈا پور نے عہدوں سے ہٹایا؟ نہیں۔ تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ مثال دیکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی انتقام نہیں لیں گے، کسی سرکاری عہدیدار سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ پیغام آہستہ آہستہ تمام عہدیداروں تک پہنچ رہا ہے اور وہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں، خان پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اندر سے دباؤ ڈالیں کہ دیکھیں کچھ نہیں ہوا، خان کچھ نہیں کہے گا۔ اور اس کے لیے تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات اور فارورڈ بلاک کی خبریں وہ بھی اب اسی تناظر میں پھیلائی گئی تھی۔ آج خان نے ان رہنماؤں کو بھی بلا لیا، شبلی فراز، رؤوف حسن ہے، عمر ایوب ہے، شندانہ ہے، گلزار ہے، شہریار آفریدی ہے، جنید اکرم ہے، شیر افضل کا نام بھی تھا لیکن ابھی وہ ان کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی، کو پتہ نہیں لندن میں ہے کہ واپس آ چکے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے۔ تو 13 جولائی کو انہوں نے ویسے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا۔ اب ان حالات میں خان سے ملاقات ہو اور یہ سارے معاملات ان کے آپس میں سیٹل ہوں، کیونکہ ان دونوں گروپس کے معاملات خان کے ساتھ جب سامنے آئیں گے تو ان مسائل کے ختم ہونے کے بعد تحریک انصاف کو تقویت ملے گی، کیونکہ نقصان پارٹی کے اندر ہی اندرونی اختلافات کو ہو رہا ہے۔ یہ 6 جلسے کا معاملہ آپ دیکھ لیں، 6 جولائی کا اس میں این او سی مل چکا ہے۔ بابر ستار نے آج این او سی دیا، شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ 1 دن میں جلسے کی تیاری مشکل ہے، اور پھر آگے محرم آ رہا ہے 7 تاریخ سے، تو پھر یہ کیا جلسہ پھر کینسل ہو جائے گا۔ اب یہ جو معاملہ جو میری اطلاعات ہے، ایک تو فنڈز کی کمی کی بھی بات ہو رہی ہے، شکایت کی جا رہی ہے کہ جلسے کے لیے فنڈز کا معاملہ ہے اور ٹائم کم ہے، لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف کو نہ تو فنڈز کا مسئلہ ہے، نہ ان کے لیے جلسے کی تیاری کا معاملہ ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آڈیو لیکس پیغام ابھی پارلیمنٹیرین کو ملا ہے، تحریک انصاف کی قیادت میں کچھ لوگ البتہ اس جلسے کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلسہ نہ ہو، اور یہی وہ اختلافات ہیں جو عمران خان نے حل کرنے ہیں۔ فی الحال میں اس معاملے کو چھیڑنا نہیں چاہتا، انٹرویو میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اس پہ اپنا تجزیہ بھی نہیں دینا چاہتا کہ کون لوگ ہیں، کیوں اور کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جواب اگر وہ خود دیں اور آپ خود ڈٹرمن کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ عدالت میں آج دیکھیں بڑی مایوسی ہوئی عدالت میں، آج سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی نے قاضی فائز پر عدم اعتماد کیا۔ اب یہ وہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا اور اہم معاملہ، الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ جو مینڈیٹ کی واپسی ہے، اس میں ریٹائرڈ ججز کو ٹریبیونل میں لگانے کا معاملہ تھا۔ اب تحریک انصاف کے پاس یہ تمام نشستیں واپس آ سکتی ہیں۔ کل میں نے آپ کو پنجاب کی 16 نشستوں کا بتایا، اسلام آباد کی 3 نشستوں کا بتایا۔ ابھی دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں عظمیٰ بخاری جو مریم نواز کی خاص الخاص ہیں، ان کے جو خامد سمیع اللہ خان کی پی پی 145 میں لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں فارم جمع ہوئے، 45 جمع ہوئے۔ اب اس میں تحریک انصاف کا جو یاسر گیلانی ہے، اس کے ساتھ لبیک پارٹی ہے، باقی لوگ ہیں، وہ مسلم لیگ کے وہ عادل خلیق ہے، یہ سب لوگ اپنے فارم 45 لے کر پہنچے، یاسر گیلانی کے فارم 45 سے میچ کر گئے۔ اب یہ کیس جیت سکتے ہیں۔ اسی طرح کے معاملات تمام 82 حلقوں میں فارم 45 کی بنیاد تحریک انصاف آرام سے کلین سویپ کر سکتی ہے، جیت سکتی ہے پنجاب میں۔ تو یہ تقریباً اگر سارے ملائیں تو 150 نشستیں بنتی ہیں، اس کا اگر 46% یہ مل جائے تو تحریک انصاف 2/3 لے گی، لیکن قاضی صاحب نے اعتراض شروع کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں عمران خان کے عدت کیس میں شاہ رخ ارجمند پر جب خاور مانیکا نے اعتراض کیا تو جج نے فیصلہ دینے سے آخری لمحات پہ انکار کر کے بھاگ گیا۔ یہاں قاضی صاحب پر عدم اعتماد ہو رہا ہے، حکمت عملی بنائی گئی، اور قاضی صاحب کے اپنے ججز بھی یہ بات مان رہے ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی اس موقف کی سپورٹ کر کے بعد میں پھر اٹھ کے چلے گئے مشاورت کے لیے سب لوگ۔ تو یہاں قاضی صاحب ریٹائرڈ ججز کو لگا کے سارا کیس تباہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے 115 دن رہ گئے ہیں۔ اب 115 دن میں انہوں نے اپنی ایکسٹینشن لانی ہے، وہ اس وقت بالکل دیوانے ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کا ہر کیس آتا ہے وہ اس کے سربراہ بن جاتے ہیں، اور بھائی باقی جج نہیں بیٹھے ہوئے۔ اب یہ 5 رکنی بینچ بنا کے خود اس کے پھر سربراہ بن گئے۔ اب الیکشن ٹریبیونل کی انہوں نے جو تشکیل کے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے ٹریبیونل کو نوٹیفیکیشن سے معطل کر دیا اور الیکشن کمیشن کی درخواست بھی منظور کر لی، اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن یہ مشاورت کریں آپس میں۔ اب دیکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کون ہے؟ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، کیونکہ جسٹس ملک شہزاد تو سپریم کورٹ میں آ گئے۔ اب جسٹس عالیہ جو ہیں اور چیف الیکشن کمیشن سردار سکندر سلطان لاجا یہ بیٹھ کے آپس میں بات کریں گے، اب اندازہ کریں کدھر جائے گا معاملہ۔ تو یہ وکلا کا بہت بڑا بلنڈر تھا، بہت بڑا بلنڈر۔
نیاز اللہ نیازی صاحب انہوں نے پہلے بھی قاضی کو عدالت میں رگڑا لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے کو لا افسر کے کلرک کے لیے جان بوجھ کر قاضی نے ریجیکٹ کیا کہ وہ تحریک انصاف کا یا خان کا سپورٹر ہے۔ تو آج جو قاضی فائز صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا معاملہ تھا اس میں بڑا سادہ معاملہ تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ جی آپ نے نیاز اللہ نیازی صاحب میرے اوپر اعتراض کیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کو میرے اوپر بیرسٹر صاحب چپ، مطلب ہاں جی اعتماد ہے۔ بیرسٹر گور بھی اس اعتراض کی مخالفت کر رہے تھے نیاز اللہ نیازی کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیگل ٹیم خان کی ہے، قاضی صاحب کا ہر فیصلہ تحریک انصاف کے مخالف ہے، تمام کیسز قاضی صاحب سننے کے لیے خود بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو شیر افضل کی بھی بات ہوگی عدم اعتماد کا، سب سے پہلے اس نے کہا، فواد چودھری نے کہا، باقی سب لوگوں نے کہا، خود حامد خان جیسے لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں اور قاضی فائز پر عدم اعتماد کریں، لیکن یہاں بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ یہ قاضی صاحب پر عدم اعتماد نہیں کر رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، سارے کیسز قاضی صاحب کے سامنے آتے ہیں، سارے بڑے کیسز، کیا ان کی اپنی فرمز کے کیسز ہیں، کیا معاملہ ہے اس میں؟ ایک خود یہ مانتے ہیں کہ قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور قاضی صاحب اس وقت اس کے انچارج ہیں۔ بہرحال یہ سلمان اکرم راجہ صاحب انشاءاللہ، اور میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں بارہا کہ انصاف اور قانون پر یقین نہیں ہے، اگر اس پر نہیں ہے تو قاضی صاحب پر کیسے یقین ہے؟ نہیں تو لیگل ٹیم کے یہ جو معاملات ہیں، عدم اعتماد کی بجائے اعتماد کرنا، یہ بڑا غلط معاملہ ہوا ہے، میں اس پہ خوش نہیں ہوں بالکل بھی، اور بلہ چھیننے کے علاوہ قاضی صاحب نے بہت کچھ کیا، اس کے اوپر عدم اعتماد کرنا چاہیے تھا فل کھل کے اس کے سامنے، اور لیکن یہ اس طرح ان کے پاس سہولت موجود تھی، یہ انہوں نے آج یہ کیوں کیا، یہ معاملہ جو ہے ضرور انشاءاللہ انٹرویوز میں ان سے ضرور پوچھوں گا۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے وعدہ کیا آنے کا، یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا یہ، اور دیکھیں انٹرویوز بڑے اہم ہوتے ہیں، قیادت تک پیغام پہنچتا ہے۔ عمر چیمہ صاحب کا ایک بازو آپ کو پتہ ہے مکمل کام نہیں کر رہا، ان کی جب بات ہوئی تو آج ان سے ملنے گئے کوٹ لکھپت میں، شہریار افریدی کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اس انٹرویو میں بات ہوئی، آج ان کو بھی ملاقات کی چانس مل گئے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ان سے قیادت تک آواز پہنچتی ہے۔ اور دیکھیں اب خواتین کے معاملے پر آواز اٹھانا بڑا لازمی ہے، اس پہ بھی میں انشاءاللہ شروع کروں گا یہ مرحلہ کہ کیوں خاموشی ہے، کیوں ان کے معاملات کو حل نہیں کیا جا رہا۔ تو اس لیے یہ انٹرویوز بڑے ضرورت ہیں، ضرور آپ سپورٹ کیا کریں۔ تحریک انصاف کو دوسرا کالعدم کرنے کی جو پنجاب حکومت کی سازش ہے، اس پہ کے پی حکومت اب مریم نواز کے خلاف وہ جو فوجی قیادت اور بغاوت اور ان تمام کیسز پر پاکستان کے قانون 196 کے تحت CP کے تحت اب تیار ہو چکی ہے اور اس پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ آج کابینہ میں بات بھی ہوئی، یہ بھی انشاءاللہ انٹرویو میں ڈسکشن ہوگی۔ اب مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر افواج پاکستان، عدلیہ کے معزز جج صاحبان اور خاص طور پر ان کی جو وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقاریر ہے، اس پر ایک مقدمہ تیار کر کے اسی انداز میں چلایا جائے گا جس طرح پنجاب میں انہوں نے کیا۔ KP والے بھی اسی طرح ایک صحافی مریم نواز کے خلاف درخواست دیں گے، اور عمران خان کے خلاف جس طرح انہوں نے بغاوت کی کوشش، یہ بھی نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، غداری کا مقدمہ، ملک توڑنے کی سازش، فوج کے اندر اکسانے کا، پھوٹ ڈلوانے کی کوشش، میوٹنی کرنے کی کوشش، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت چلائے گی، اور یہ معاملہ اسی طرف جائے گا۔ دیکھیں جس طرح جماعت اسلامی اس وقت مشرقی پاکستان کی ہائی کورٹ میں فیصلہ ان کے حق میں جاتا تھا، مغربی پاکستان میں ان کے خلاف، تو یہاں پشاور ہائی کورٹ میں مریم نواز کے خلاف چلے گا، اور یہاں جو ہے وہ عمران خان کے خلاف چلائیں گے۔ تو اس طرح یہ جس طرح ایک FIR کرائے تو پھر اس کی کراس FIR کروا کے معاملے کو دبایا جاتا ہے، آخر میں دونوں کی صلح ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کالعدم کرنے کا تحریک انصاف کو جو معاملہ ہے، اس کو یہ شکست دے سکتے ہیں۔ کابینہ میں خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر بھی یہ اب دباؤ ہوگا، اور آپ سب لوگ بھی اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ جو ان کے مہرے ہیں، بلا شبہ چودھری نظام الدین پیچھے ہے، لیکن مہروں پر ہاتھ ڈالنا بڑا ضروری ہے، ان پر کھل کے بات کریں تاکہ یہ معاملہ ہو۔ اب اگلی ایک اور بڑی ایک بات، خوشی کی بات، جو پیسہ تو ایک دفعہ پھر ہار گیا، نظریہ جیتا۔ تحریک انصاف کے مفت کے سوشل میڈیا کے رضاکار خان کے جو نظریے میں دن رات ایک سمارٹ فون سے اس نظریے کو طاقت بخشتے ہیں، یہ اصل گمنام مجاہد ہیں۔ انہوں نے ان پیڈ ٹک ٹاکرز کو، جنہیں پنجاب حکومت نے لاکھوں روپے دے کر 2 نمبر پروموشن، یہ فنکار، اداکار، گلوکار، معاف کیجیے گا استغفر اللہ، یہ جو سارے کے سارے مطلب رہ گئے، اب تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے سب لوگ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے پنجاب حکومت کی پروموشن والی ویڈیوز اب ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ چند گھنٹوں میں جو نفرت انہیں نظر آئی، یہ لوگ تو اس کام کو ایک دھندا سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے تو کرتے نہیں، سارے کے سارے اب مجبور۔ اب گوٹھ میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان کسی چوراہے، کسی نکڑ کی دکان کے تھڑے پر بنیان پہن کے شلوار میں، 18-19 سال کا بچہ، یا کوئی ملٹی نیشنل کے شاندار دفتر میں سوٹڈ بوٹڈ نوجوان بھی، آٹا گونتی ہوئی خواتین بھی، اور جن کے ہاتھوں میں مہندی لگنی تھی، وہ بھی اپنے ہاتھوں میں موبائل پکڑ کر اس جھوٹے پروپیگنڈے کے پر 4 حرف بھیج رہی ہیں، اپنی نفرت جمع کروا رہی ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، دیکھیں 92,000 روپیہ بل اور 200 یونٹ بجلی کے استعمال کرنے پر چھوٹی چھوٹی خاندان، ایک میاں بیوی، 2 بچے، ایک کولر، 4 بلب، ایک فریج چھوٹا سا، ایک استری، گھر میں پنکھے، یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، موٹر چلا دی، موٹر اب وہ بیچارے اس وقت بند کر دیں سب کچھ، بل پھر بھی 35,000۔ تنخواہ کتنی ہے جی؟ اس بندے کی 40,000 روپے تنخواہ ہے،
وہ گھر کا خرچ چلائے, بچوں کے اسکول کی فیسیں دے, سستی بیماری پر لگائے, مطلب کدھر لے کر جائے وہ. اور یہ ٹک ٹاکر بھونڈی حرکت میں آ کے دودھ اور شہد کی نہریں پنجاب میں ابل پڑیں, مریم نواز آئی, خوشحالی آئی. مطلب اس کا جواب پھر یا تو بندہ پھر اب دیکھیں نا, بھوکے کو آپ جتنے مرضی کھانوں کی باتیں سناتے رہیں, وہ نہیں اس کا پیٹ بھرتا, کیونکہ جھوٹ ہے. یہ بدصورت ڈائن کے اوپر رنگ روغن مار کے پلاسٹک لگا کے آپ اسے ملکہ حسن بنا دیں ایک دن کے لیے, لیکن جو ہی منہ دھلا جاتا ہے اس کی اصلیت نکل آتی. یہ جتنے مرضی آپ مشروب پیاسے کو دکھائیں, لیکن وہ پیاس نہیں بجھتی جب تک پانی نہ ملے. تو یہ ان کے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ دیکھیں, لوگ جو اب تنگ آ کے خود ہی ویڈیوز اپنی اتار رہے ہیں. وہ صبا فیصل صاحبہ ہے, انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر کے 5 لاکھ بھی سنا واپس کر دی ہیں. باقی بھی اب سوچ رہے ہیں رقمیں واپس کریں کہ ان رقموں سے جو زیادہ ذلت کٹھی ہو رہی ہے, اور انہیں سوچنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے لوگ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, خدا نخواستہ. یہ 40 کروڑ روپیہ کمشنر آفس لاہور کی مرمت کے لیے فنڈ جاری ہوتے ہیں. وزارت خزانہ کے ملازمین کو کروڑوں روپیہ اعزازیہ کے طور پر دے دیا جاتا ہے, اور عوام کو گنے کی مشین میں رکھ کے نچوڑا جا رہا ہے. وہ جنید اکرم صاحب پہ تو الزام ہے, انہوں نے 25 لاکھ روپے لے لیا. باقی وہ جو لوگ ہیں پتہ نہیں ان کو کتنے ملے ہیں. اب انہیں چاہیے کیمرہ لے کے ذرا جائیں نا پنجاب میں, ذرا 7-8 لوگوں سے ملیں جہاں دل کرتا ہے ان کا, اور پھر یہ ان کی یا پھر اپنے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیں. لیکن کوئلوں کی دلالی میں دیکھیں منہ ہی کالا ہوتا ہے, اس چیزوں سے بچنا چاہیے. اور حقیقت تو چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. اور یہ کاغذ کے پھول تو مرجھا رہے ہیں ان کے. ابھی تو ان کا وہ ایک جوت بول رہا تھا 92 کا ورلڈ کپ, بارش مصنوعی کروائی. بتا اندازہ کریں, بندہ اتار لے جوتی حقیقت میں ایسی بات پہ, اور ویسے نہیں. سوال اٹھائیں, ان پر لاکھوں لوگ بے روزگار ہو کے ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی. SIFC سے معیشت ٹھیک ہونی تھی, کہاں گئی؟ مہنگائی ختم ہونی تھی. یہاں گھروں کی تزئین و آرائش پہ زرداری کے نوکروں کے گھروں سے 6,000 کروڑ نکل رہے ہیں, اور یہاں پروموشنوں پہ ارب روپیہ. بہرحال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.